अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर डिजिटल। मैं हूं सईद शबीर हुसैन शाह। नाजरीन, आज स्टूडियो में मेरे साथ सीनियर रहनुमा आल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जाहिद सफ़ी मौजूद हैं। इनकी बड़ी खिदमात हैं मकबूजा कश्मीर में, बड़ी जदोजहद है इनकी फैमिली की। इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जाहिद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। तबीयत आपकी ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी पहले तो कश्मीर डिजिटल का बहुत शुक्रिया। कश्मीर की आवाज़ बने हुए हैं आप, जबकि कश्मीर में मीडिया पे पाबंदी है, कोई बात नहीं कर सकता है, तो आप ये काम अंजाम दे रहे हैं। आल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरफ से हम आपके शुक्रगुजार हैं। हमारे नाजरीन को बताया कि 27 अक्टूबर को हकीकत में असल में हुआ क्या था, किस वजह से आप यौम सियाह मनाते हैं? जी 1947 27 अक्टूबर को हिंदुस्तान ने कश्मीर पर शब खून मारा, डाका डाला, वहाँ पे फ़ौज के बलबूते पे कब्ज़ा किया। उस कब्ज़े को दवाम बख्शने के लिए, उस कब्ज़े को बरकरार रखने के लिए हिंदुस्तान ने लाखों इंसानों का वहाँ पे खून बहाया, इंसानियत वहाँ पे कत्ल की गई, वहाँ पे हज़ारों लोगों को गिरफ़्तार किया गया, ख़वातीन को गिरफ़्तार किया गया। उसी कब्ज़े को बरकरार रखने के लिए हिंदुस्तान ने लोगों को तहज़ीब खानों में, टार्चर सेलों में कुचल डाला, मार डाला, फांसियाँ दी गई। उसी कब्ज़े को बरकरार रखने के लिए लोगों की आंखें बीनाई छीनी गई। उसी कब्ज़े को बरकरार रखने के लिए बच्चों को यतीम किया गया। उसी कब्ज़े को बरकरार रखने के लिए जो ख़वातीन हमारी है, जिन्हें हम हाफ विडोज़ कहते हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनके प्यारे कहाँ पे है, ज़िंदा है या किसी गुमनाम कब्रिस्तान में दफन है। तो उसी कब्ज़े को बरकरार रखने के लिए जुल्म, जबर, तशद्दुद हिंदुस्तान वहाँ पे कर रहा है, लेकिन कश्मीर की कौम उस कब्ज़े के ख़िलाफ़ जद्दोजहद कर रही है, हर मैदान में जद्दोजहद कर रही है, चाहे वो सियासी मैदान हो, सफारती मैदान हो, सोशल मीडिया का मैदान हो, मीडिया का मैदान हो या अस्करी मैदान हो। हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ तब से लेकर आज तक ये जद्दोजहद जारी है। अभी आप चूँकि मकबूजा कश्मीर से आपका ताल्लुक है और मकबूजा कश्मीर में आप कनेक्ट भी हैं लोगों से, उनसे बात भी होती है, तो उनका जोश व जज्बा, उनका मोराल किस हद तक बुलंद है? जी यहाँ पे लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं। लोगों ने, जिस तरह मैंने आपको बता दिया, यहाँ बाप भी शहीद है, बेटा भी शहीद है, माँ भी शहीद है, बेटी भी शहीद है। यहाँ पे हर एक घर मुतासिर है। लोगों ने अपनी जवानियाँ दे दी इस तहरीक को, इस जद्दोजहद को, तो लोग भूल नहीं सकते। वो जो वहाँ पे जज्बे हुर्रियत है वो ज़िंदा है, और वो तब तक ज़िंदा रहेगा जब तक ना हम कोई कश्मीर के लोग कोई हिंदुस्तान का अंग नहीं मांग रहे हैं। हम बेंगलोर की बात नहीं कर रहे, हम मद्रास की बात नहीं कर रहे, हम दिल्ली की बात नहीं कर रहे, हम मुंबई की बात नहीं कर रहे, हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान नहीं है, वो डिस्प्यूटेड है। वहाँ यूनाइटेड नेशंस के 18 से ज़्यादा करारदादें हैं। वहाँ पे आंजानी नेहरू ने श्रीनगर के लाल चौक में हमसे वादा किया है कि यहाँ पे प्लेबिसिट होगा। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान अपने नेता उनकी जो वादे हैं वो वफा करे। हम चाहते हैं यूनाइटेड नेशंस अपना किरदार, अपना रोल अदा करे और हिंदुस्तान के ये जो जालिम हाथ हैं उनको रोके। आपको क्या लगता है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो 370 ख़त्म किया गया, आर्टिकल 35 भी ख़त्म किया गया, तो हिंदुस्तान ये समझते हैं कि ये हमारा हिस्सा बन चुका है, तो उसके बाद मुझे ये बताएं कि जो मकबूजा कश्मीर में और जो आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं, जो नौजवान हैं, वो किस नज़र से देखते हैं और वो अपनी जद्दोजहद को मंतकी अंजाम तक पहुँचते हुए देख रहे हैं? देखें जी, हिंदुस्तान ने 370 का खात्मा किया या 35A का खात्मा किया, 6 साल से ज़्यादा अरसा हो गया। क्या वहाँ जो 10 लाख फ़ौज थी, 10,000 फ़ौज भी उन्होंने वापस बुलाई? नहीं। वहाँ पे जब उन्होंने 370 का खात्मा किया, 35A का खात्मा किया, उन्होंने मज़ीद फ़ौज वहाँ पे बुलाई, उन्होंने वहाँ क्रैकडाउन किया, लॉकडाउन किया, उन्होंने वहाँ कर्फ्यू का निफाज किया, उन्होंने वहाँ मीडिया पे पाबंदी लगा दी। तो कहना ये है कि वो जो लोगों को, हिंदुस्तान जो हिंदुत्व के जो पुजारी हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि हम डेवलपमेंट के यहाँ पे करेंगे, हम यहाँ पे एक चीज़ और दूसरी चीज़ करेंगे, वो लोगों को धोखा दे रहा, दुनिया को धोखा दे रहा है।
ہم وہاں پہ جو جدوجہد کر رہے ہیں وہ حق خود ارادت کی جدوجہد ہے۔ اچھا، بنیان المرصوص کی کامیابی کے بعد آپ کیا دیکھتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کتنا ہائی لائٹ ہوا ہے؟ الحمدللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسئلہ کشمیر، قضیہ کشمیر کی گونج اب دنیا میں سنائی دے رہی ہے۔ یہ جو ہندوستان نے جو چودراہٹ قائم کی تھی اس خطے میں، ہندوستان جو چودھری بنا ہوا تھا اس خطے کا، بنیان و مرصوص کے بعد، مورکہ حق کے بعد، وہ ان کی مت ختم ہو گئی، وہ ان کا گھمنڈ ختم ہو گیا، خاک میں مل گیا۔ آج وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بنیان و مرصوص کے بعد ہماری قوم یک زبان ہو گئی، یکجا ہو گئی، یک جہت ہو گئی، یکسو ہو گئی، اور یہ جو ہندوستان کی قوم ہے، ہندوستان کے جو لوگ ہیں، نیتا ہے، وہ کس طرح بکھر گئے۔ اور مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ترکیہ نے انٹرنیشنل بین الاقوامی کشمیر کانفرنس کا بھی انعقاد کا اعلان کیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جس طرح مسئلہ فلسطین بھی کسی کا مسئلہ کسی کروٹ بیٹھا ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کا بھی یہ مسئلہ عالمی سطح پہ اٹھنے کے بعد اس کا بھی کوئی حل نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ حل اس کا ایک ہی ہے، یونائٹڈ نیشنز کی قراردادیں۔ وہاں کے لوگوں سے پوچھا جائے کہ آپ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا آپ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ حل اس کا یہی ہے، یونائٹڈ نیشنز کی قراردادیں۔ یہ جو مورکہ حق ہوا، بنیان و مرصوص ہوا، میں نے جس طرح کہا کہ اب دنیا میں قضیہ کشمیر ایک فلیش پوائنٹ بن چکا ہے۔ اگر اس کو ایڈریس نہ کیا گیا تو یہاں پہ جنگ کے خطرات موجود ہے۔ تو یہ جو مورکہ حق کے بعد یہ جو ثمرات آ رہے ہیں، ترکیہ میں بین الاقوامی کانفرنس ہو رہی ہے، یا مختلف ممالک اس قضیے کے حوالے سے اپنے کنسرن شو کر رہے ہیں، تو یہ اسی کے ثمرات ہمیں سامنے آ رہے ہیں۔ سر مجھے یہ بتائیں کہ ہندوستان جو کشمیریوں پہ اتنا ظلم و ستم کر رہا ہے، ایک داستان رقم کر رہا ہے، تو اس کو کیا لگتا ہے کہ وہ کشمیریوں کی جدوجہد کو ختم کر دے گا؟ ہندوستان کو یہ بھول ہے کہ یہ جو جدوجہد وہاں پہ چل رہی ہے، حق خود ارادت کی، انصاف پر مبنی کی، یونائٹڈ چارٹر کے مطابق وہاں پہ جو جدوجہد چل رہی ہے، اس کو وہ کچل سکتا ہے، ختم کر سکتا ہے۔ یہ ہندوستان کی بھول ہے۔ ہندوستان آج سمجھتا ہے یا کل سمجھتا؟ 78 سال ہو گئے کشمیری میدان میں کھڑے ہیں، حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم یہ جو خون وہاں پہ لوگوں نے دیا، یہ خون رائگان نہیں ہوگا۔ وہ دن انشاءاللہ ضرور طلوع ہوگی، وہ سحر انشاءاللہ ضرور طلوع ہوگی، کشمیر آزاد ہوگا اور مملکت خدا داد پاکستان کا حصہ ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پاکستانی قیادت جو ہے وہ اس سے آپ کوئی مشورہ دینا چاہیں، اس سے کوئی بات کرنا چاہیں، کوئی پیغام دینا چاہیں؟ ہم شکر گزار ہیں یہاں پہ حکومت پاکستان کے، ہم شکر گزار ہیں پاکستان کے قوم کے، من حیث القوم کے ہم شکر گزار ہیں جو اس جدوجہد میں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں۔ گنجائش بہت ساری ہے حکومت کے پاس، جو وہ کرنا اس کو انجام دینا پڑے گا، گنجائش ہے، لیکن ہم من حیث القوم پاکستان کے شکر گزار ہیں جو اس تحریک میں ہمارے ساتھ ہیں۔ تو حریت کانفرنس کے چونکہ آپ ان کا حصہ ہے، تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ پاکستانی قیادت یا ہماری جو عسکری قیادت ہے وہ آپ کو کس حد تک آپ کے ساتھ موجود ہے؟ جی الحمدللہ دیکھیں، میں یہ اپنے یہاں آزاد کشمیر کے نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں، میں یہ اپنے جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ وہاں پہ ہندوستان کے خلاف لڑا، جدوجہد کی، ان کے قبریں وہاں پہ ہیں، میں پہلے تو خراج تحسین، خراج عقیدت پیش کروں گا ان گھرانوں کو جنہوں نے اپنے بچے دیے کشمیر کی آزادی کے لیے۔ آج جو اس وقت جو صورتحال ہے، اس صورتحال میں آپ نے ہمارے جو اپنے نوجوان ہیں ان کو سمجھنا ہوگا کہ دوست ہمارا کون ہے، دشمن ہمارا کون ہے۔ پاکستان ہمارا دوست ہے، پاکستان اس تحریک کو سپورٹ کر رہا ہے، اس کا پشتبان ہے۔ ہندوستان ہمارا دشمن ہے، اس نے لاکھوں انسان ہمارے مار ڈالے، خواتین ہماری جیلوں میں ہیں، لوگوں کو پھانسیاں دی۔ تو دوست اور دشمن کے درمیان
آپ نے تمیز کرنا ہوگا، دوست اور دشمن کو ایک ہی ترازو کے پلڑے میں آپ نے نہیں تولنا ہوگا۔ نوجوانوں سے میری یہ گزارش ہے، آزاد کشمیر کے لوگوں سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ سامنے آ جائیں اور جس طرح ماضی میں انہوں نے اپنا کردار قضیہ کشمیر کے حوالے سے کیا، اسی طرح اب بھی وہ کردار ادا کریں۔ اچھا، لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے آپ ایسا کیا کریں گے کہ لوگ آپ کے ساتھ اکٹھے ہو جائیں؟ یہ جو آپ یہ بہت بڑا ایک نیریٹو ہے جو بلڈ کرنے جا رہے ہیں آپ 27 کے حوالے سے، تو لوگوں کے پاس آپ گئے، یہاں پہ ان کو بلایا گیا ہے کہ یہاں پہ آئیں اور ان کو یہ ساری چیزیں لوگوں کو موبلائز کرنے کے لیے حریت کانفرنس؟ جی، ہم نے لوگوں کے ساتھ کنیکشن جوڑا ہے۔ ہم پچھلے سال سے سڑکوں پہ ہے، ہم کبھی کراچی میں ہیں، کبھی لاہور میں ہیں، کبھی کوئٹہ میں ہیں، کبھی اسلام آباد کی سڑکوں پہ ہے، کبھی یہاں پہ ہیں مظفر آباد میں، باغ میں، میرپور میں، ادھر کوٹلی میں۔ تو ہم لوگوں کے ساتھ جڑ رہے ہیں، ہم لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ تحریک جو ہے، اس تحریک میں نے جیسے پہلے بھی کہا، لوگوں نے بے مثال اور لازوال قربانیاں دی۔ اس تحریک کی ایک اور یہ خوبی بھی ہے کہ یہاں پہ جو قائدین ہے، قیادت جو ہے، بہت سارے قائدین جو ہیں، انہوں نے شہادتیں پیش کی، وہ جیلوں میں شہید ہوئے، ان کے سینے گولیوں سے چھلنی کیے گئے، حتیٰ کہ والدین نے اپنے بیٹوں کو رخصت کیا اس جہاد کے لیے، اس جدوجہد کے لیے، وہ شہید ہوئے۔ جس طرح میں نے کہا، باپ بھی شہید ہے، بیٹا بھی شہید ہے۔ تو یہ اب آپ پہ ذمہ داری ہے، آزاد کشمیر کے لوگوں پہ، نوجوانوں پہ ذمہ داری ہے، وہ اس تحریک کے پشتبان، اس تحریک کے ساتھ جڑ جائیں، اور ہندوستان کا جو ہندتوا کا چہرہ ہے، جو مکرو چہرہ ہے، جو سندور کے وقت سامنے آیا، تو اس چہرے کو جو جس طرح وہ ایکسپوز ہو گیا ہے، اس چہرے کو دیکھنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور میں مقبوضہ کشمیر کا رہنے والا ہوں، میں نے غلامی دیکھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہم اس غلامی سے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس غلامی، چونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ غلامی کیا ہے۔ آزاد خطہ، آزاد کشمیر کے لوگ، اللہ نے ان کو بچا لیا، جدوجہد کے نتیجے میں یہ آزاد ہوئے، یہ نسل ہماری اس وقت یہاں پہ جو ہے وہ آزاد ہے۔ تو یہ جو پاکستان ہے، یہ جو آزاد کشمیر ہے، بیس کیمپ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے۔ آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت کو کوئی مشورہ دینا چاہے تو کیا ہوگا وہ؟ جی، آپ آ جائیں، یہ بیس کیمپ جو بنا ہے، یہ جو یہاں پہ حکومت بنی ہے، یہ پورے ریاست کی حکومت ہے۔ یہ حکومت اس لیے بنی ہے کہ مقبوضہ کشمیر جو غلام ہے، ہندوستان کے قبضے میں ہے، اس کو چھڑانے کے لیے ہم کوششیں اور کاوشیں کریں۔ یہی ان کے لیے مشورہ ہے کہ وہ جس مقصد کے لیے یہ حکومت بنی ہے، اس مقصد کی وہ آبیاری کرے۔ اچھا، مقبوضہ کشمیر میں ہمارا یہ چینل کافی دیکھا جاتا ہے، تو مقبوضہ کشمیر کے لوگ بھی آپ کو سن رہے ہوں گے، تو وہاں کے جوان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ جی، وہاں ہمیں لوگ پیغام دے رہے ہیں، ہمت کا، حوصلے کا، عزم کا، تحریک کے ساتھ یہ وابستگی کا۔ تو وہ ہمیں وہاں سے امید کا پہلو ہمیں نظر آ رہا ہے۔ وہ اس تحریک کو، جنہوں نے 35 سال دیکھا کہ کس طرح ہمارے ساتھ ہندوستان نے ظلم کیا، وہ اس تحریک سے، اس حق خود ارادے کی جدوجہد سے کنارہ کش نہیں ہوں گے، بلکہ یہ وہ جو نوجوان ہیں وہ اس تحریک کو آگے بڑھائیں گے، اور جو شمع ہمارے بزرگوں نے، ہماری قیادت نے، سید علی گیلانی نے، محمد اشرف خان صحرائی نے، عزیز شیخ نے وہ روشن کی، تو وہ اس شمع کو بجھنے نہیں دیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کی یہ کاوشیں، آپ کی یہ کوششیں بھی انشاءاللہ ایک اس کا تحریک کا حصہ ہیں اور قابل فخر ہے ہمارے لیے۔ آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے زاہد صفی صاحب کی گفتگو سماعت کی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔